बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, जैसा कि आप सब ने देखा होगा कि 25 दिसंबर को अमूमी तौर पर जो क्रिश्चियंस लोग हैं, ईसाईयत मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो अपने अक़ायद के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम विलादत मनाते हैं और इस मौका पर वो एक दूसरे को मैरी क्रिसमस का मैसेज जो है वो फॉरवर्ड करते हैं। और उनकी देखा देखी हमारे बाज़ नासमझ और नादान मुसलमान दोस्त जो हैं वो भी मैरी क्रिसमस का मैसेज एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं। सोशल मीडिया पर ये बात देखने में आई है। तो नाज़रीन मोहतरम, इस सिलसिले में फ़ुक़हाए किराम और उलमाए किराम वज़ाहत करते हैं कि मैरी क्रिसमस का मतलब ये है कि हम अक़ीदा तस्लीस की तौसीक़ और तस्दीक़ करते हैं। अक़ीदा तस्लीस से मुराद ये है कि जैसा कि ईसाई मज़हब के मुताबिक ये है अक़ीदा तस्लीस, और वो ये है कि अल्लाह ताला माअज़ल्लाह जो हैं वो बाप हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो उनके बेटे हैं और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह की ज़ौजा हैं माअज़ल्लाह। लिहाजा मैरी क्रिसमस किसी को कहना ये गोया इस अक़ीदा तस्लीस की तौसीक़ और तस्दीक़ है और ऐसा कहना नहीं चाहिए। तो नाज़रीन मोहतरम, इस बारे में हम कुरान हकीम फ़ुरक़ान मजीद की रहनुमाई लेते हैं। अल्लाह जल्ला शानहू ने कुरान पाक में सूरह इखलास में इरशाद फरमाया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह इखलास पारा 30, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तर्जुमा कंजुल ईमान। तुम फरमाओ वो अल्लाह है, वो एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद और ना वो किसी से पैदा हुआ है और ना उसके जोड़ का कोई है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये कुरान हकीम का इरशाद है जो मैंने आपके सामने सूरह इखलास पारा 30 से तिलावत करने की और उसका तर्जुमा बयान करने की सआदत हासिल की। ये अक़ीदा तौहीद है और यही सच्चा अक़ीदा है और यही दीन मतीन है, दीन इस्लाम, जिसे अल्लाह जल्ला शानहू ने इरशाद फरमा दिया कि ए महबूब, हमने दीन इस्लाम आपके लिए कामिल कर दिया, मुकम्मल कर दिया और यही सच्चा और आखिरी दीन है। तो नाज़रीन मोहतरम, बजाय इसके कि हम 25 दिसंबर को हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के मौका पर क्रिसमस, मैरी क्रिसमस की एक दूसरे को कहें, हमें अक़ीदा तौहीद की जो है वो इसका पैगाम देना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह जो हैं वो अल्लाह जल्ला शानहू के पैगंबर हैं और हम इस बात पर ईमान रखते हैं। हमारे अक़ीदे के मुताबिक अल्लाह जल्ला शानहू ने कम व बेश 1,24,000 अंबिया किराम इस दुनिया में मबऊस फरमाए और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं ये सेकंड लास्ट नबी हैं, अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह के बंदे हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह जल्ला शानहू ने कुरान हकीम फ़ुरक़ान मजीद में हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत का जो वाक़या है
وہ سورہ مریم میں تفصیل سے ارشاد فرمایا ہے. تو ہم مختصراً حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بارے میں آج بات کرتے ہیں، تاکہ ایک طرح سے ہم حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منا لیں. تو ناظرین محترم، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نانی ہیں ان کا نام تھا حضرت حنا، اور آپ کے نانا کا نام تھا حضرت عمران. آپ کی نانی حضرت حنا رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی کہ اے اللہ، تو اگر مجھے ایک بیٹا عطا کرے تو میں اسے تیرے گھر کی حفاظت اور اس کی جو ہے دیکھ بھال اور اس کے لیے مقرر کر دوں گی، دیکھ بھال پر میں اسے وقف کر دوں گی. بیت اللہ، یعنی اس وقت بیت اللہ جو ہے وہ بیت المقدس تھا، جسے ہم بیت المقدس کہتے ہیں. اور یہ انہوں نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں. لیکن ناظرین محترم، اللہ کی رضا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے کی جگہ بیٹی عطا فرمائی، اور وہ بیٹی جو تھی اس کا نام انہوں نے مریم رکھا، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا. مریم نام جو ہے، اس سے مراد لفظی معنی اس کا یہ ہے کہ ایسی عورت جو دو مردوں کے برابر مضبوط اور طاقتور ہو. یہ نام غالباً اسی وجہ سے رکھا گیا کیونکہ ان کی والدہ ماجدہ بیٹی کی ولادت پر افسردہ ہو گئیں، اس وجہ سے کہ وہ چاہتی تھیں کہ ان کا بیٹا ہو جو کہ ایک طاقتور مرد بنے، اور اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے وہ اسے وقف کرنا چاہتی تھیں. تو اس لیے وہ تھوڑی اس بات پر پریشان بھی ہو گئیں کہ اب میں اپنی بیٹی کو کیسے، یہ تو ایک بیٹی ہے، عورت ذات ہے، اسے میں اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے کیسے وقف کروں گی. لیکن چونکہ انہوں نے اس بات کی منت مانی تھی، لہٰذا انہوں نے اس بات کو پورا کرنے کے لیے اپنی بیٹی کو ہی اللہ کے گھر کی دیکھ ریکھ کے لیے، دیکھ بھال کے لیے وقف کر دیا، یعنی بیت المقدس کی حفاظت کے لیے. اور اس سلسلے میں انہوں نے حضرت مریم کے خالو جو کہ اللہ کے نبی تھے، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی پرورش میں انہیں دے دیا تاکہ وہ ان کی پرورش کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، اور جب یہ بڑی ہو جائیں تو پھر بیت المقدس کی حفاظت کے لیے وقف کر دی جائیں. ناظرین محترم، حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام شروع سے ہی، بچپن سے ہی ایک انتہائی برگزیدہ اور انتہائی عبادت گزار اور متقی اور پرہیزگار خاتون تھیں. آپ بیت المقدس کے ایک حجرے میں، ایک یعنی کمرے میں ہمہ وقت جو ہیں وہ عبادت کے لیے مصروف رہتی، اور ہر وقت وہیں پر آپ اللہ کی یاد میں مصروف رہتی. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ کے خالو تھے، وہ آپ کی دیکھ بھال کے لیے چونکہ مقرر تھے، لہذا وہ وقتاً فوقتاً وہاں تشریف لے جاتے اور آپ کی ضروریات کا خیال رکھتے. لیکن حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں ہمہ وقت، یعنی ہر وقت، ہر موسم کے انتہائی لذیذ اور بہترین قسم کے پھل جو ہیں وہ موجود رہتے، جن پر حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام گزارا کیا کرتی تھی. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر ان سے پوچھتے کہ یہ پھل کہاں سے آئے ہیں، تو وہ فرماتی کہ یہ میرے اللہ نے میرے لیے بھیجے ہیں. یہ بات سن کر حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت حیرت ہوتی. الغرض یہ سلسلہ جاری رہا. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ بھی عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے تھے، یعنی عمر رسیدہ ہو چکے تھے، عمر کے اس حصے میں تھے کہ جہاں اب ان کے ہاں اولاد جو ہے وہ پیدا ہونے کے امکانات معدوم، یعنی ختم ہو چکے تھے. لیکن وہ جب دیکھتے کہ حضرت مریم اللہ کی بہت ہی برگزیدہ بندی ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے
ایسا انتظام فرمایا ہے کھانے پینے کا، ایسے پھل ان کے پاس بھیجے جاتے ہیں غیب سے کہ جو نہ کسی نے سوچے نہ دیکھے۔ تو آپ نے ان کی معیت میں، یعنی ان کی قربت میں، ان کے حجرے کے قریب، ان کے کمرے کے قریب کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے ان کے وسیلے سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے بھی ایک صالح اور نرینہ اولاد عطا فرما۔ ناظرین گرامی، حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ بھی اس وقت بہت بوڑھی ہو چکی تھیں، اور عمومی طور پر اس عمر میں کوئی بھی خاتون جو ہے وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ بیت المقدس کے مشرقی حصے میں عبادت میں مصروف رہا کرتی تھیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے حجرے کے قریب یہ دعا مانگی۔ اللہ جل شانہ نے حضرت زکریا کی دعا قبول فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو عمر کے اس آخری حصے میں صالح اور نرینہ بیٹے سے مشرف فرمایا۔ ناظرین گرامی، آپ کو جو بیٹا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس کا نام خود اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمایا، اور وہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ ان کا نام ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ ناظرین محترم، جب وقت گزرتا رہا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اور حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت کے نتیجے میں ولادت باسعادت ان کی ہو چکی تھی، تو حضرت اسی دوران اللہ جل شانہ نے حضرت جبریل امین کو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ وہ ایک مرد کی صورت میں، ایک آدمی کی شکل میں، انسانی صورت میں آپ کے پاس آئے، تو حضرت مریم علیہ السلام ان کو دیکھ کر پریشان ہو گئیں، کیونکہ آپ ایک انتہائی پاک دامن اور پاکیزہ خاتون تھیں، لہٰذا آپ نے ان سے یہ کہا کہ آپ کون ہیں، اور دوسری بات یہ کہ آپ مجھ سے دور ہو جائیں۔ جب آپ نے ان سے یہ یوں کہا تو انہوں نے عرض کیا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، یعنی میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں آپ کے پاس، اور اللہ کا پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک خوبصورت بیٹے سے نوازیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت مریم علیہ السلام بہت حیران بھی ہوئیں اور پریشان بھی ہوئیں۔ آپ فرمانے لگیں ایسا کیسے ممکن ہے کہ میں بغیر نکاح کیے کیسے ایک بچے کی ماں بن سکتی ہوں؟ تو اس پر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ جل شانہ چونکہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس لیے آپ اس میں پریشان نہ ہوں۔ تو ناظرین گرامی، حضرت جبریل امین جو ہیں وہ انہوں نے ایک سور پھونکا، یعنی ایک پھونک ماری، جس کے نتیجے میں حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں وہ حاملہ ہو گئیں، اور اللہ جل شانہ نے آپ کو ایک بچے سے جو ہے وہ نوازا، اور وہ بچہ جو تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی دعا پہلے قبول فرمائی، ان کو اولاد عطا فرمائی، پھر حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی کہ انہیں بھی بیٹا عطا فرمایا، تو پتہ یہ چلا ناظرین محترم کہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو مومن کے لیے ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اور اسی طرح ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ لہٰذا ناظرین محترم، ہمیں ہر موقع پر اور ہر لمحہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے کیا فیصلے ہیں۔ بظاہر حالات و واقعات بالکل برعکس ہوتے ہیں، بہت ہی مشکل ہوتے ہیں، بہت ہی کشیدہ حالات ہوتے ہیں، لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ غیب سے بندے کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو ناظرین محترم، جب حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں وہ حاملہ ہو گئیں، تو اب آپ کو اس بات کی بہت فکر ہوئی اور بہت پریشانی ہوئی
کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا رائے دیں گے، لوگ آپ کے بارے میں کیا تاثر دیں گے، کیونکہ آپ نے نکاح نہیں کیا تھا اور کوئی مرد آپ کا شوہر نہیں تھا، تو یہ پھر کیسے ممکن تھا کہ آپ ایک بچے کی ماں بن جاتیں؟ لہٰذا آپ وہاں سے ہجرت کر گئیں اور وہاں سے کم و بیش ایک گاؤں تھا، ایک علاقہ تھا جو تقریباً وہاں سے 10 میل کے فاصلے پر تھا، 10 میل کے فاصلے پر تھا۔ آپ وہاں تشریف لے گئیں اور یوں اس طرح یہ اس جگہ کا نام تھا بیت لحم۔ وہ بیت لحم وہ جگہ تھی، اور تقریباً وہ بیت المقدس سے 8 میل کے فاصلے پر تھی، یعنی کم و بیش آپ کہہ سکتے ہیں 10 کلومیٹر وہاں سے تھی۔ آپ وہاں تشریف لے گئیں صرف اسی خوف سے کہ آپ کے لوگ، آپ کے علاقے کے لوگ جو ہیں وہ آپ پر طعن و تشنیع کریں گے اور آپ کو برا بھلا کہیں گے۔ اور ناظرین محترم، یہی وہ جگہ تھی بیت لحم کے قریب، بیت لحم میں، کہ ایک کھجور کے درخت کے نیچے جو ایک ندی کے قریب تھا، یہی وہ جگہ تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت تھی۔ اور آپ نے اس مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا اور آپ کی ولادت باسعادت ہو گئی۔ اب آپ اس بات پر فکر مند تھیں کہ جب آپ اس بچے کو لے کر اپنے قبیلے میں جائیں گی تو لوگ اس بات پر یقین نہیں کریں گے کہ یہ بچہ جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کا ہے اور بغیر کسی شادی اور بغیر نکاح کے یہ پیدا ہوا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ ذرا چشم تصور سے اس بات کو سوچئے کہ یہ کتنی مشکل اور کتنی تکلیف دہ صورتحال تھی کہ ایک ایسی خاتون جو پاک دامن ہے، نیک سیرت ہے اور انتہائی متقی ہے، اور لیکن اس نے ابھی نکاح نہیں کیا اور اس کے ہاں ایک بچے کی ولادت جو ہے وہ ہو گئی ہے، تو یہ کتنی ہی مشکل صورتحالات تھی حضرت مریم علیہ السلام کے لیے۔ اور اس وقت آپ یہ سوچ رہی تھیں کہ آپ کے تصور میں یہ تھا کہ اے کاش میں پیدا نہ ہوئی ہوتی، اے کاش کہ میں اس دنیا میں نے جنم ہی نہ لیا ہوتا، کہ یہ جو اس وقت میرے ساتھ صورتحال ہے میں اس کا اب سامنا کیسے کروں گی۔ لیکن وہ چونکہ پاک دامن اور پاکیزہ خاتون تھیں، اس لیے اللہ جل شانہ نے نہ صرف اس وقت ان کی حفاظت اور ان کی عفت اور ان کی عزت کی حفاظت فرمائی، بلکہ اللہ جل شانہ نے قرآن حکیم میں ان کے نام سے ایک پوری سورہ بھی نازل فرمائی اور ان کی براعت جو ہے وہ بیان فرمائی۔ اور ناظرین محترم، حضرت مریم علیہ السلام وہ واحد خاتون ہیں جنہیں قرآن پاک میں نام لے کر پکارا گیا ہے، اور قرآن پاک میں مریم نام جو ہے 31 مقامات پر آیا ہے۔ اور اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی عفت اور پاک دامنی کا تذکرہ جو ہے اور ان کی براعت جو ہے وہ قرآن پاک میں سورہ مریم کی شکل میں ارشاد فرمائیں گے، اور لوگ اس سورت کو تلاوت کیا کریں گے اور انہیں یاد کیا کریں گے۔ تو ناظرین محترم، بالکل اسی طرح ہمیں بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ہمیں جو مختلف آزمائشوں اور مختلف امتحانات سے گزارا جا رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے، اللہ جل شانہ بہتر سمجھتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے اور اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر قسم کے امتحان میں صبر سے کام لینا چاہیے اور ثابت قدمی اور مستقل مزاجی سے ہمیں جو ہے وہ کام لینا چاہیے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ ہمارے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے اور ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ تو ناظرین محترم، پھر حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے لوگوں میں واپس آئیں، اور لیکن آپ نے چپ کا روزہ رکھا، یعنی خاموشی اختیار فرمائی۔ اور اس بارے میں اختلافات ہیں علماء کے کہ آپ کو چپ کا روزہ رکھنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ کیا آیا آپ کو جبریل امین نے آ کر یہ کہا تھا، یا آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا؟ بہرحال اس کے بارے میں یہ دو روایات ہیں۔ تو جب آپ اپنے لوگوں میں واپس آ گئیں تو آپ نے چونکہ خاموشی کا روزہ رکھ لیا تھا، آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی تھی، تو لوگوں نے آپ پر سوال اٹھانا شروع کر دیے۔
اور آپ سے یہ دریافت کرنا شروع کر دیا، پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ بچہ کس کا ہے، اور یہ بچہ کیسے پیدا ہوا، اور یہ بچہ کیوں آیا، یا مطلب مختلف سوالات اس طرح کے کرنا شروع کر دیے، تو آپ اس وقت خاموش نہیں، لیکن آپ نے اپنے نومولود بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو جب آپ نے ان کی طرف اشارہ فرمایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، آپ اس وقت شیر خوار بچے تھے، پنگھوڑے میں لیٹے ہوئے تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی، اور آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے کلام کیا اور فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کے امر سے پیدا ہوا ہوں، میں اللہ کے حکم سے پیدا ہوا ہوں، اور بے شک میری والدہ جو ہیں وہ پاک دامن اور پاک سیرت اور باعفت خاتون ہیں۔ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کو نہ صرف وہاں بیان فرمایا، بلکہ اپنے دین متین، دین اسلام کی جو کتاب ہے قرآن حکیم، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ تو ناظرین گرامی، حضرت مریم جانتی تھیں کہ وہ اس بچے کے بارے میں جواب نہیں دے سکتیں، لیکن انہیں اپنے اللہ پر پورا بھروسہ تھا، انہیں اپنے اللہ پر پورا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتری کے کوئی اسباب اور ذرائع ضرور پیدا فرمائے گا۔ اسی لیے حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ اے اللہ، نبی کریم علیہ السلام کی یہ دعا ہے کہ اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور اسی بات کی ہمیں بھی تعلیم دی ہے کہ جب بھی کوئی مشکل ہو، جب بھی کوئی مصیبت ہو، جب بھی کوئی پریشانی ہو، تو ہمیں یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں کرنی چاہیے۔ تو ناظرین محترم، یہ بات بھی واضح اور بالکل صاف ہے کہ جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے، انسان کو پھر اتنا ہی بڑا انعام بھی ملتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ ماجدہ کی براعت اور آپ کی پاک دامنی اور آپ کی پاکیزگی اور عفت کا جو ہے وہ شیرخوارگی میں یعنی آپ اس وقت دودھ پیتے بچے تھے، لیکن اللہ نے آپ کو قوت گویائی عطا فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور یہ میری والدہ ہیں اور میں اللہ کے حکم سے پیدا ہوا ہوں۔ تو یہ اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام کی جو براعت تھی، جو پاکیزگی و عفت اور پاک دامنی تھی، وہ سب لوگوں پر واضح اور واشگاف ہو گئی۔ تو ناظرین محترم، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے منصب پیغمبری پر فائز فرمایا، اور پھر آپ اللہ کے اس وقت کے لائے ہوئے دین کی تعلیمات آپ لوگوں کو دیتے رہے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ جب آپ کے کچھ حواریوں میں سے ایک شخص ایسا تھا کہ جو دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا تھا، جو غدار تھا، اور اس نے آپ کے بارے میں مخبری کی، چونکہ آپ کے دشمن جو ہیں وہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنا چاہتے تھے، قتل کرنا چاہتے تھے۔ تو ان میں سے ایک شخص جو تھا، آپ کے حواریوں میں سے ایک شخص جو تھا، وہ دشمنوں کے ساتھ مل گیا، اور اس نے غداری کرتے ہوئے آپ کی مخبری کی، اور وہ لوگ جو ہیں آپ کو شہید کرنے کے لیے اس مقام پر آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حواری کو یہ سزا دی کہ اس کی صورت جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ کر دی، یعنی اس کی شکل جو ہے، اس کی صورت، اس کا چہرہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا کر دیا، اور اپنے اس پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ ناظرین محترم، روایت میں یہ آتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا جا رہا تھا، تو حضرت مریم علیہ السلام نے آپ کے قدم پکڑ لیے اور آپ کو روکنا چاہا۔ تو اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے والدہ، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور اللہ کی رضا اسی میں ہے، اللہ کی مشیت اسی میں ہے کہ مجھے زندہ اٹھا لیا جائے، لہٰذا اب آپ کی اور ہماری ملاقات بروز محشر ہوگی، بروز قیامت ہوگی۔ تو اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، اور ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ آپ قرب قیامت میں، قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے تعلیم اسلام دیں گے۔ تو ناظرین،
یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت اور آپ کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کا مختصراً بیان۔ اور یہ بات یاد رہے ناظرین محترم کہ اللہ جل شانہ کے حکم سے 4 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہیں جنہیں قیامت تک کی زندگی دی گئی ہے۔ ان میں سے 2 انبیاء کرام جو ہیں وہ آسمانوں پر ہیں، ایک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے حضرت سیدنا ادریس علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ 2 انبیاء کرام جو ہیں وہ زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں، اور 2 انبیاء کرام جو ہیں وہ زمین پر ہیں، جن میں سے ایک حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور دوسرے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ انہیں بھی قیامت تک کی زندگی دی گئی ہے اور یہ دنیا داروں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ بہرحال اللہ والے انہیں دیکھ سکتے ہیں، اللہ والوں سے ان کی ملاقات بھی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں اپنے آج کے اس بیان کا اختتام کرنا چاہوں گا، اور میں یہ چاہوں گا کہ جب بھی 25 دسمبر آئے تو ہم بجائے اس کے کہ ہم میری کرسمس کہیں ایک دوسرے کو، بلکہ ہمیں اس پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت جو کہ قرآن حکیم سے ہمیں بیان کی گئی ہے، جو قرآن حکیم میں جو ارشادات آئے ہیں آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے، ہمیں اس کا پرچار کرنا چاہیے اور اپنے دوستوں تک اس کا پیغام پہنچانا چاہیے، اور اس طرح حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اپنے آج کے اس بیان کا اختتام کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے، تاکہ ہم آئندہ بھی اسی طرح کی اچھی ویڈیوز آپ کی زندگی میں شامل کرتے رہیں۔ تو ناظرین، آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ حیات و صحت رہی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔